हेलो फ्रेंड्स, आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही प्यारी सी नॉवेल लेकर आई हूँ जो रीड हीरो बेस्ड नॉवेल है और आपको अच्छी भी लगेगी। और फ्रेंड्स, मेरा इरादा इस नॉवेल को देकर रीड आउट करके आप लोगों का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि इसमें छुपी सब आपको बताना है। तो चलें शुरू करती हूँ। शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं, राइटर नेम्स आपको लास्ट में मिल जाएगा। तो मैं रीड आउट करने लगी हूँ। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। और जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। थैंक यू। मैंने तुम्हें कल रात को अपने कमरे में आने का कहा था, तुम आई क्यों नहीं? वह गुस्से से दरवाज़े को खोलते हुए उस लड़की तक पहुंचते ही उसे दीवार के साथ लगाए अपने दोनों हाथों से उसके हाथों को उसके इर्द गिर्द रखे गुस्से से बोला था, वो आप कल रात शराब के नशे में थे। वो लड़की अचानक इस जुमले के लिए तैयार न थी, इसलिए अटक कर बोलने लगी, मैं जिस भी नशे में था तुम्हें मैंने बुलाया था, तुम्हें आना चाहिए था, अब उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। उसने उस लड़की के कांपते हुए होठों को फोकस करते हुए कहा, नहीं प्लीज़। वो उस लड़के का इरादा भांपते हुए उसकी मन्नतें करने लगी, तुम्हें यह सब कल रात सोचना चाहिए था, अब सज़ा तो मिलेगी। वह जुबानी अंदाज में बोलते हुए उस पर झुका था। इससे पहले वो अपना काम करता उसने लड़की को पीछे धकेला, जिसकी वजह से उससे पहले कि वो अपना काम करता उस लड़की ने उसे पीछे धकेला, जिसकी वजह से लड़के के माथे पर बल पड़े। आप ये जो कर रहे हैं ये गलत है, प्लीज़ एक जहन्नम से निकाल कर दूसरी में मुझे मत धकेलें। आपको मैं खुद के साथ ज़िना करने नहीं दूंगी। इससे बेहतर है आप मुझे गोली मार दें, वो मेरे लिए ज़्यादा आसान रहेगी। उस लड़की ने रोते हुए कहा, तो ये बात है, तुम मुझे पहले बताती ना। कोई बात नहीं, तुम तैयार हो जाओ, आज शाम हमारा निकाह है। वो उसे कहता हुआ बिना उसका चेहरा देखे कमरे से बाहर निकल गया और वो लड़की अपनी किस्मत पर सिर्फ आंसू बहाते रह गई। आपी ज़रमीना अपनी बहन को आवाज़ें देती हुई कमरे में दाखिल हुई। ओह आपी, आप सो रही हैं? ज़रमीना ने कंफर्टर उठाकर अबीरा से पूछा। नहीं, मैं जंग लड़ने जा रही हूँ, चलोगी मेरे साथ? तुम्हें दिख नहीं रहा? अब जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत ख़राब करो। अबीरा ने कंफर्टर दोबारा उड़ते हुए कहा, ओह आपी, मैं आपके लिए बहुत बहुत अच्छी खबर लाई हूँ, सुनिए तो। ज़रमीना ने दोबारा कंफर्टर अबीरा के चेहरे पर से हटाते हुए कहा, ओह अच्छा, तो मतलब तुम्हें मासी की नौकरी मिल गई? किसी के घर झाड़ू पोछा करने जाओगी? तुम यही बहुत बहुत अच्छी खबर लाई हो ना तुम मेरे लिए? ज़री, अबीरा ने उसके अंदाज में कहते हुए अपने चेहरे पर तकिया रखा। आप ही, ज़रमीना ने चिढ़ते हुए कहा, जाओ ज़री यहाँ से, मेरा कोई मूड नहीं है तुम्हारी फालतू बातें सुनने का। अबीरा ने ज़रमीना को कहा था। वो मुंह बनाकर बैठ गई। ओके फाइन, सुनो मेरी बात, मैं भी बाबा को जाकर कहती हूँ कि आप ही को कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है और आप ही को उनके वार्ड में टॉप करने की भी कोई खुशी नहीं है। ज़रमीना ने ऊंची आवाज़ में अबीरा को सुनाते हुए कहा और बेड से नीचे उतरने लगी। क्या वाकई मैंने टॉप किया है? अबीरा ने ज़रमीना को गले लगाते हुए खुशी से कहा। जी हाँ आपू, आपने टॉप किया है, और ये देखें अखबार में आपका नाम, और ये देखें अखबार, इसमें आपका नाम भी आया है। ज़रमीना ने खुशी से बताया, या अल्लाह तेरा शुक्र है, अब बाबा का ख्वाब मैं पूरा करूँगी। ये पहला कदम था जिसमें आपने मुझे कामयाबी अता की है। अबीरा ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा। मुबारक हो मेरे बच्चे। फायका बेगम ने कमरे में दाखिल होते ही अबीरा को मुबारकबाद दी और उसे गले से लगाया। थैंक यू मामा। मुबारक हो मेरी बच्ची।
افضل صاحب نے بھی ابیرہ کو گلے لگاتے ہوئے مبارکباد دی۔ تھینک یو سو مچ بابا، اب پارٹی تو بنتی ہے نا؟ بابا زرمینہ نے اونچی آواز میں کہا تو تینوں اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہاں کیوں نہیں، فائقہ بیگم مسکراتے ہوئے کہا۔ اور میرا گفٹ بھی، ابیرہ نے خوشی سے کہا۔ جی بالکل، آپ کا بھی گفٹ بھی آپ کو آج مل جائے گا، افضل صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو لڑکیوں تم تیار ہو جاؤ، افضل صاحب آپ کو آفس نہیں جانا کیا؟ فائقہ بیگم نے افضل صاحب سے پوچھا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے ہاں میں گردن ہلائی اور دونوں میاں بیوی نیچے چلے گئے، جبکہ زرمینہ کمرہ صاف کرنے لگی اور ابیرہ کپڑا لیے واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلی گئی۔ مجھے معاف کر دو، میں دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گا، سامنے بیٹھے رسیوں میں قید شخص نے روتے ہوئے کہا۔ یہ تو تمہیں میرے ساتھ غداری کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا؟ تمہیں کیا لگا تم میرے ناک کے نیچے سے میرے خلاف پولیس کو ثبوت دو گے اور وجدان شاہ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا؟ وجدان نے کہکہا لگاتے ہوئے کہا۔ خضر ذرا مہمان کی مہمان نوازی تو کرواؤ، اسے بتاؤ کہ وجدان اپنے غداروں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، وجدان نے اپنے خاص آدمی کو کہا۔ وجدان کی بات سنتے ہی خضر اس آدمی کے قریب آیا اور کٹر سے اس آدمی کی طرف آیا اور اسے سزائیں دینے لگا۔ خضر بہت چیخ رہا ہے، یہ اس کی زبان 2 منٹ میں بند کر دو، وجدان نے غصے سے کہا۔ اور بس اس آدمی کی برداشت اتنی ہی تھی کہ وہ زخموں کی تاب نہ لا سکا۔ بی جان کہاں ہیں؟ وجدان نے گھر میں داخل ہوتے ہی سامنے کھڑے ملازم سے پوچھا۔ سر، بی جان اپنے کمرے میں ہے، ملازم نے احترام سے جواب دیا۔ وہ کھانا وقت پر کھاتی تھیں؟ وجدان نے ملازم سے پوچھا۔ جی سر، ملازم نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم کچھ دیر بعد میرے لیے کافی بنا کر میرے کمرے میں لے آنا، وجدان ملازم سے کہتا ہوا بی جان کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ بی جان کیسی ہیں آپ؟ وجدان نے چہکتے ہوئے کمرے میں داخل ہوتے ہی پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، سرسری سے جواب آیا۔ اوہو، میری گرل فرینڈ مجھ سے ناراض ہے، وجدان نے شرارت سے کہا۔ وجدان، کتنی بار کہا ہے مجھے تم چیچیروں کی طرح مت چھیڑا کرو، بی جان نے خفگی سے کہا۔ اوہو میری کیوٹی بی جان پلس میری خوبصورت گرل فرینڈ کیوں ناراض ہیں مجھ سے؟ وجدان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم آج کتنے دن بعد آئے ہو، تمہیں اندازہ بھی ہے؟ بی جان نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ سوری بی جان، آپ جانتی تو ہیں میری کام کی نوعیت ہی کچھ ایسی ہے کہ کبھی کبھی 10-15 دن لگ جاتے ہیں آنے میں، وجدان نے بی جان کی گود میں سر رکھتے کہا۔ وجدان، بی جان پیار سے وجدان کا نام پکارا۔ جی بی جان، وجدان نے محبت سے جواب دیا۔ کیا تم یہ کام نہیں چھوڑ سکتے ہو؟ تمہارے اس کام کی وجہ سے میں بہت پریشان رہتی ہوں کہ تمہیں کچھ ہو نہ ہو، بی جان نے کہیں تمہیں کچھ ہو نہ جائے، بی جان نے اداسی سے کہا۔ بی جان، آپ جانتی ہیں میں یہ کام کیوں اور کس وجہ سے کر رہا ہوں؟ وجدان نے بی جان کی گود سے سر اٹھاتے ہوئے کہا۔ میں جانتی ہوں میری جان، لیکن کیا تم یہ سب بھول کر نئی زندگی شروع نہیں کر سکتے؟ بی جان نے ایک امید سے پوچھا تھا۔ بی جان، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ بھول جاؤں میں وہ سب کچھ؟ کیسے بھول جاؤں؟ نہیں بھول سکتا میں کچھ بھی، اس کالی رات کو تو بالکل بھی نہیں۔ میرا مقصد، میرا انتقام ایک ہی ہے اور میں اسے ہر حال میں پورا کروں گا، اور جہاں تک موت کی بات ہے وہ مجھے چاہ کر بھی تب تک نہیں آ سکتی جب تک میں اپنا مقصد پورا نہ کر لوں، وجدان نے آنکھوں میں وحشت لیے کہا۔ مگر وجدان، مگر نہیں بی جان، میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا۔ آپ جانتی ہیں ہر رات میں اس کالی رات کو سوچتے ہوئے سوتا ہوں تاکہ جب میں اپنے مقصد پر کام کر رہا ہوں تو ان کی جان جب میں اپنے مقصد پر کام کر رہا ہوں تو میں اسی پر کنسنٹریٹ کروں۔ میرے دل میں وہ سگریٹ سلگا
آپ کو پتہ ہے، جب بھی میں اس کالی رات کو یاد کرتا ہوں تو میرے زخم سارے سلگ جاتے ہیں، میرے وجود کو، اور آج کے بعد آپ دوبارہ اس بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کریے گا، وجدان نے سرد لہجے میں کہا۔ اچھا چھوڑیں اس بات کو، آج رات تیار رہنا آپ، وجدان نے اپنے آپ کو نارمل کرتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ بی جان نے حیرانگی سے پوچھا۔ اے میری پیاری بی جان، آج شام کو پارٹی پر جانا ہے۔ وز بھی جائے گا؟ پارٹی بہت اہم ہے، جانا بھی ضروری ہے، اور وہاں سب کپلز ہوں گے اور میں معصوم ٹھہرا بیچلر، اور میرے پاس آپ کے علاوہ دوسری گرل فرینڈ نہیں ہے، اس لیے آپ میری گرل فرینڈ بن کر چلیں گی میرے ساتھ، وجدان نے شرارت سے کہا۔ اچھا، بی جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا تیار رہنا، میں چلتا ہوں، فریش ہو کر تھوڑا ریسٹ کروں گا، وجدان نے مسکراتے ہوئے کہا اور جانے لگا۔ اور ایک بات بی جان، بالکل ویسے ہی تیار رہنا جیسے تیار ہو کر آپ نے اپنے شوہر کے ہوش اڑائے تھے، آج پارٹی میں بھی سب کے ہوش اڑانے ہیں، آخر سب کو تو پتہ چلے وجدان شاہ کی گرل فرینڈ سب سے یونیک ہے، وجدان نے ایک آنکھ دباتے ہوئے شرارت سے کہا اور کمرے سے چلا گیا۔ بی جان اس کی باتوں پر مسکرا کر رہ گئیں۔ آج افضل صاحب کے گھر پر ہر طرف چہل پہل تھی، کیونکہ آج عبیرہ کے ٹاپ کرنے پر پارٹی رکھی گئی تھی، جس میں رشتہ داروں کے علاوہ عبیرہ، زرمینہ اور افضل صاحب کے دوستوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو عبیرہ، عائشہ نے جلے دل کے ساتھ مسکراتے ہوئے مبارکباد دی۔ عائشہ عبیرہ کی کلاس فیلو تھی۔ تھینک یو عائشہ، عبیرہ نے عائشہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ کہتے ہیں دشمن بنانے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا، بس آپ تھوڑے سے کامیاب ہو جائیں، دشمن آپ کو مفت میں مل جاتے ہیں۔ عبیرہ کے ساتھ بھی یہی تھا۔ عبیرہ کی پڑھائی میں قابلیت، اس کی خوبصورتی، اسکول کے ہر ٹیچر کی فیوریٹ اسٹوڈنٹ ہونا، بس انہیں کچھ خصوصیات کی بدولت عبیرہ کی بھی کافی مخالفین تھے، بظاہر وہ تو اس کے دوست تھے، مگر ہر حربہ استعمال کرتے تھے وہ عبیرہ کو نیچا دکھانے کے لیے۔ فائقہ بہن، آپ کی بیٹی نے تو آج آپ کا سر فخر سے اونچا کر دیا، فائقہ بیگم کی دوست نے کہا۔ جی بالکل، میری بچیاں بہت ہی اچھی ہیں، اللہ انہیں دنیا کی ہر خوشی دے، فائقہ بیگم نے مسکراتے ہوئے دعا کی۔ افضل میاں، بہت بہت مبارک ہو، افضل صاحب کے دوست نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی خیر مبارک، افضل صاحب نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ افضل صاحب، یقین نہیں آتا کہ بیٹیاں بھی باپ کا سر فخر سے اونچا کر سکتی ہیں، افضل صاحب کے دوسرے دوست نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ کیا کہا آپ نے، بیٹیاں بھی؟ جی نہیں اکرم صاحب، بیٹیاں بھی نہیں ہوتی، بیٹیاں کسی بھی چیز میں بیٹوں سے کم نہیں ہوتی، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے اور نہ ہی میں نے کبھی بیٹے کی تمنا کی ہے، کیونکہ میری بیٹیاں ہی میرا کل سرمایہ ہے، مجھے جب بیٹے کی ضرورت پیش آتی ہے، میری بیٹیاں میرے بیٹے بن گئے ہیں، ہم بیٹوں کو بیٹا بول سکتے ہیں مگر بیٹوں کو بیٹیاں نہیں بول سکتے، کیونکہ بیٹا کبھی بھی بیٹی نہیں بن سکتا، وہ اپنی خوشی کو اپنے والدین کی خوشی کے آگے کبھی بھی رد نہیں کرے گا، چند ایک بیٹے ہی بیٹیاں بن سکتے ہیں، ہر کسی لڑکے میں لڑکیوں جیسی سکت نہیں ہوتی، افضل صاحب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں افضل صاحب، بیٹیاں تو رحمت ہی ہوتی ہیں، جو ہر کسی کے گھر کہاں پیدا ہوتی ہیں، بس جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اس کو بیٹیاں عطا کرتا ہے، افضل صاحب کے دوست نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی بالکل وقار صاحب، میں تو خود کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے 2 بیٹیاں دی ہیں جو بیٹوں سے کم نہیں ہیں، اور جو لوگ بیٹیوں کو بوجھ کہتے ہیں، مجھے ان لوگوں سے سخت نفرت ہے، بیٹیاں بوجھ نہیں رحمت ہوتی ہیں، اور اللہ نے مجھ گنہگار انسان کے گھر 2 رحمتیں دی ہیں، روز اس پروردگار کا شکر ادا کر کے سوتا ہوں جس نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے بیٹیاں دیں، افضل صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بابا، عبیرہ اور زرمینہ نے ایک آواز میں افضل صاحب کو پکارا، اپنے بچوں کی آواز سن کر افضل صاحب نے مڑ کر دیکھا تو عبیرہ اور زرمینہ آنکھوں میں آنسو لیے اپنے بابا کو دیکھ رہی تھیں، وہ دونوں افضل صاحب اور ان کے دوستوں کی گفتگو سن چکی تھیں، دونوں بہت خوش بھی تھیں کیونکہ آج انہیں اپنے بابا کی محبت کا اندازہ ہوا تھا کہ وہ کتنی محبت کرتے ہیں اپنی بیٹیوں سے۔
आई लव यू बाबा। अबीरा और ज़रमीना ने अफजल साहब के गले लगते हुए कहा, आई लव यू टू मेरे बच्चों। अफजल साहब ने मुस्कुराते हुए कहा और दोनों की पेशानियों पर प्यार किया। बाबा आप सबसे अच्छे बाबा हैं, अबीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम दोनों सबसे अच्छी बेटियां हो, अफजल साहब ने भी मुस्कुराते हुए कहा। और इस तरह हंसते मुस्कुराते दावत ख़त्म हुई और सब अपने अपने घर चले गए और इस तरह एक खूबसूरत शाम गुजर गई। दावत से फारिग होकर सब घर वाले बाहर लॉन में एक साथ बैठे थे और चाय से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। अफजल साहब आज सब अबीरा की बहुत तारीफ़ कर रहे थे। फ़ायक़ा बेगम ने मुस्कुराते हुए अपने शौहर से कहा, जी बेगम, मेरे दोस्त अहबाब भी मेरी बच्ची की काबिलियत की बहुत तारीफ़ कर रहे थे। सच में आज मेरा सर फ़ख्र से ऊँचा कर दिया मेरी गुड़िया ने। अफजल साहब ने मोहब्बत से अबीरा की तरफ देखते हुए कहा, वाह वाह मामा बाबा, बहुत सस्ते में तारीफ़ें नहीं ले ली आपने। अबीरा ने शरारत से कहा, क्या मतलब बेटा आपका? फ़ायक़ा बेगम ने हैरानगी से पूछा। बाबा हद है, वैसे भी आपकी बेगम साहबा भूल गई, मैंने इतनी मेहनत की, रातों को जाग जाग कर अपनी इन मासूम आँखों पर जुल्म करके पढ़ा और आप दोनों पूछ रहे हैं क्या मतलब? अबीरा ने ड्रामाई अंदाज में अपना दुखड़ा सुना सामने रखा। ओहो मामा बाबा, आपकी लाडली बेटी के कहने का मतलब है कि उन्होंने जो जुल्म अपनी मासूम आँखों पर किया है उन्हें उसका मुआवजा चाहिए। सीधे लफ्ज़ों में कहूँ तो गिफ्ट, ज़रमीना ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा अच्छा, तो ये बात है, मेरी बच्ची को गिफ्ट चाहिए था। अफजल साहब ने अनजान बनते हुए कहा, क्या मतलब गिफ्ट चाहिए था? नहीं गिफ्ट चाहिए। अभी अबीरा ने मुंह फुलाकर कहा, मेरी प्यारी गुड़िया, आपके बाबा भूल सकते हैं क्या? जब आपने अपनी बेटी होने का फ़र्ज़ निभाया है तो मुझे भी बाप होने का फ़र्ज़ निभाना है। ये लो आपका गिफ्ट। अफजल साहब ने मुस्कुराते हुए अबीरा के आगे जेब से निकाल कर एक डिब्बी की। ये क्या, मेरी मासूम आंखों पर जुल्म करने पर इत्तू छोटा सा गिफ्ट? अबीरा ने डिबिया को उलट पुलट कर देखा और मुंह बिगाड़ते हुए अफजल साहब से कहा, हाँ हाँ आपको कोई बात नहीं, आपकी मासूम आंखें कौन सा इतनी बड़ी हैं जितनी आंखों पर जुल्म हुआ है, गिफ्ट भी तो उसी हिसाब से मिलेगा ना। ज़रमीना ने कह लगाते हुए कहा, अरे बेटा पहले खोल कर तो देखो। अफजल साहब ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा। अबीरा मुंह के ज़ाविये टेढ़े मेढ़े करके डिबिया को खोलने लगी। डिबिया को खोल कर देखा तो उसमें एक चिट थी। बाबा ये क्या? अबीरा ने हैरानगी से पूछा। खोल कर तो देखो मेरी जान, अफजल साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। अबीरा ने चिट खोलकर देखी तो उसमें लिखा था, मेरी गुड़िया, आपका गिफ्ट आपके कमरे में अलमारी के अंदर रखा हुआ है। अबीरा ने चिट पढ़ी और अफजल साहब को देखा जो मुस्कुराते हुए अबीरा को ही देख रहे थे। जाओ और जाकर देख लो अपना गिफ्ट, अफजल साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। अबीरा उठी और अपने बाबा के गाल पर किस करती हुई कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। अरे रुको तो एहसान फरामोश, बहन तुम्हारे एग्ज़ाम में तुम्हें मैं रात को उठ कर चाय बना कर देती थी, मुझे तो साथ लेती चलो अपना गिफ्ट दिखाने के लिए। ज़रमीना अबीरा के पीछे आते हुए शरारत से बोली। दोनों बहनों को जाते देख अफजल साहब मुस्कुरा उठे थे। अफजल साहब अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ, फ़ायक़ा बेगम ने झिझकते हुए कहा। जी बेगम, एक नहीं आप दो बातें कहें, हम क्यों बुरा मानने लगे आपकी बात को भला? अफजल साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आपने अबीरा को मोबाइल फ़ोन देकर ठीक किया है? फ़ायक़ा बेगम ने पूछा। बेगम, मुझे अपनी बेटियों पर पूरा भरोसा है और जहाँ तक रही मोबाइल की बात, वो तो मुझे देना ही पड़ता, आज नहीं तो कल अब वो कॉलेज जाएगी तो आने में देर सवेर हो जाया करेगी और मैं भी काम में मसरूफ़ रहता हूँ, तो इस तरह वो हमारे राब्ते में तो रहेगी ना। अफजल साहब ने मुस्कुराते हुए अपनी बेगम को समझाया। जी ये बात तो है, बस अल्लाह हम पर अपनी रहमत यूं ही रखे। फ़ायक़ा बेगम ने मुस्कुराते हुए दुआएं मांगी तो अफजल साहब भी मुस्कुराकर आमीन कहा और दोनों मियाँ बीवी अपने कमरे में सोने की गर्ज से चले गए। वाह आपू, बाबा ने आपको मोबाइल फ़ोन दिया? अबीरा ने अभी गिफ्ट खोला ही था कि मोबाइल फ़ोन का डब्बा देखकर ज़रमीना ने हैरत से कहा।
ہاں زری، مجھے خود یقین نہیں آ رہا، بابا نے مجھے موبائل فون دیا ہے، میں کب سے بابا سے موبائل مانگ رہی تھی۔ عبیرہ نے مسکراتے ہوئے کہا، کاش آپو میں بھی میٹرک میں ہوتی اور آپ کی طرح ٹاپ کرتی، پھر اپنی معصوم آنکھوں کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ پاؤں پر ظلم کرتی اور بابا مجھ سے اتنا خوش ہوتے کہ مجھے موبائل کی جگہ لیپ ٹاپ گفٹ کرتے۔ زمینہ نے ایک لمبا سانس ہوا کے سپرد کیا کرتے ہوئے اداسی سے کہا، توبہ ہے زری، ایک نمبر کی ڈرامے باز ہو تم۔ عبیرہ نے کہا لگاتے ہوئے کہا تو زمینہ بھی مسکرا دی۔ بی جان آپ ریڈی ہیں؟ وجدان نے بی جان کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں میں تیار ہوں وجدان، بی جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وجدان تو بس آنکھیں کھولے سامنے بی جان کی تیاری دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا، اچھی نہیں لگ رہی میں؟ کہا بھی تھا میں نے کہ میں نہیں جاتی، بی جان نے خفگی سے کہا۔ اوہو بی جان، بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہیں آپ، وہ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں ہاٹ لگ رہی ہیں آپ۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کے شوہر یوں ہی نہیں آپ پر دلہار بیٹھے تھے، وجدان نے شرارت سے کہا۔ وجدان، بی جان نے شرماتے ہوئے کہا، اچھا سوری، اب چلیں لیٹ ہو رہے ہیں، خضر ہمارا ویٹ کر رہا ہے وہاں، وجدان نے مسکراتے ہوئے کہا اور دونوں گھر سے نکل گئے۔ کار پارکنگ ایریا میں آ کر رکی، وجدان کار سے اترا اور بی جان کی سائڈ کا دروازہ کھول کر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ وجدان، بی جان، وجدان کا ہاتھ تھامے کار سے نکلی تھیں اور دونوں ہی ہوٹل میں انٹر ہوئے جہاں پارٹی رکھی گئی تھی۔ آج کی پارٹی ویسے تو بزنس کے 1 سال پورے ہونے پر وجدان کے دوست نے رکھی تھی، مگر اس پارٹی میں ایک بہت بڑی ڈیل فکس ہونے والی تھی جس نے وجدان کو اور ڈیلر کو کروڑوں کا فائدہ دینا تھا۔ اور ہوٹل میں انٹر ہوتے ہی سامنے انہوں نے خضر کو اپنے ویٹ میں کھڑا پایا۔ کیا بڑی اتنی دیر لگا دی آنے میں، خضر نے وجدان سے کہا۔ بس یار یہ لڑکیوں کے میک اپ، اف توبہ ہے، بی جان کی تیاری نے لیٹ کروایا، وجدان نے شرارت سے کہا تو بی جان نے اسے گھور کر دیکھا۔ بی جان چھوڑیں آپ اسے، آئیے چلتے ہیں، خضر نے مسکراتے ہوئے بی جان سے کہا اور دوستوں سے ملنے لگے۔ وجدان، آج کی ڈیل بہت فائدے مند ہے، آج ان چیزوں کے ساتھ لڑکیاں بھی بھیجنی ہیں، انہیں بھی، وجدان کے دوست نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لڑکیوں کی بات سن کر وجدان کے ماتھے کی رگیں اکھڑی تھیں، لیکن اگلے ہی لمحے خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولا، اچھا پہلے میرے حصے کے پیسے چاہیے۔ تم جانتے ہو وجدان شاہ پہلے پیسے لیتا ہے بعد میں کام کرتا ہے، وجدان نے سرد لہجے میں کہا۔ اوہو جینٹل مین، میں نے تمہیں یہاں بلایا کس لیے ہے؟ جس نے وہ سب باہر بھیجنے ہیں وہ آدمی یہاں موجود ہے، وہ دیکھو سامنے، وجدان کے دوست نے ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ وہ آدمی وجدان کو دکھایا جو ایک لڑکی کے ساتھ کھڑا تھا۔ وجدان نے دیکھتے ہی اس آدمی کی کمزوری کو بھانپ لیا تھا۔ تمہارا چیک میں نے خضر کو دے دیا ہے، وجدان کے دوست نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وجدان نے خضر کو کال کر کے اس جگہ کا پتہ لگانے کے لیے کہا جہاں لڑکیوں کو رکھا گیا تھا اور ساتھ ہی اس آدمی کی کمزوری کا بتایا۔ آگے خضر کو پتہ تھا اس نے کیا کرنا ہے۔ ایک دم لائٹس آف ہو گئی، اچانک ایک رنگ لائٹ سامنے اسٹیج پر پڑی جہاں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی اور پھر میوزک اسٹارٹ ہوا۔ گانا گاتے ہوئے لڑکی کھڑی ہوئی اور لائٹس آن ہو گئی۔ جہاں سب گانے اور ڈانس دیکھنے میں مصروف تھے، وہیں وجدان لڑکیوں کو نکالنے میں مصروف ہو گیا۔ خضر نے جہاں سب گانے اور ڈانس دیکھنے میں مصروف تھے، وہیں خضر ان لڑکیوں کو نکالنے میں مصروف ہو گیا۔ خضر نے ایک لڑکی کو اس آدمی کے پیچھے لگایا کہ وہ اس آدمی کو وہاں سے لے کر آئے جہاں وہ سامان
دوسرے ملک بھیجنے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ لڑکی ڈانس کرتے ہوئے ساتھ میں گانے کے بول ادا کرتی ہوئے ہر کسی کی طرف جا رہی تھی جب خضر نے وجدان کو کال کی۔ اس نے بلوٹوتھ لگا کر کہا، ہاں بولو خضر۔ وجدان، ہاں بولو خضر۔ بڑی لڑکیاں سیفلی اپنے اڈے پر پہنچا دی گئی ہیں اور اس آدمی کو بھی وہاں پہنچا دیا گیا ہے جہاں وہ سامان رکھا ہوا ہے، خضر نے جواب دیا۔ گڈ، اب آگے جانتے ہو نا کیا کرنا ہے؟ وجدان نے پراسرار مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے ہوئے کہا۔ جی پتہ ہے مجھے، خضر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جب کام ہو جائے بتانا مجھے، وجدان نے کہا۔ لڑکیاں گانا گاتے ہوئے اب وجدان کی طرف آئی تھی اور وجدان پہلے ہی خوش تھا، بس پھر وہ بھی گانا شروع ہو گیا لڑکیوں کے ساتھ۔ چاندنی چاندنی رات ہے، رات کے نشے میں کوئی بات ہے، موقع ہے مستی ہے، لے لے مزہ، آج کا وقت اپنے ساتھ ساتھ ہے۔ وجدان ان لڑکیوں کے ساتھ گانا گاتے ہوئے ڈوب جائے ایک دوسرے میں، ہوش نہ رہے یہاں ذرا سا بھی کسی کو۔ جب وجدان کو خضر کی آواز سنائی دی، مبارک ہو، کام ہو گیا، سامان سمیت وہ آدمی بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملا ہے، خضر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ خبر سنتے ہی وجدان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا اور اب پورے جوش سے گانا گانے اور ڈانس کرنے لگا۔ چاہے جیسے زندگی بتاؤں، اپنی مرضی سے یہاں جی رہا ہوں۔ اور یوں گانے کا اینڈ ہوا، پورا ہوٹل تالیوں اور سیٹیوں سے گونج اٹھا اور سب کی صدائیں گونجنے لگیں، وانس مور، ہر طرف سے یہی صدائیں گونج رہی تھیں۔ ماشاء اللہ کیا ڈانس کیا ہے، چھا گیا میرا بچہ، آج اتنا خوش دیکھا ہے تجھے میں نے، اللہ بری نظر سے بچائے۔ بی جان نے وجدان کی نظر اتارتے ہوئے کہا۔ بی جان آج میری نہیں اپنی نظریں اتاریں، آپ سب آپ کو دیکھ رہے ہیں نا، اور تو اور مجھ سے 3-4 لڑکے بھی پوچھ رہے ہیں کہ آپ سنگل ہو کیا؟ میں نے تو صاف کہہ دیا کہ آپ میری گرل فرینڈ ہیں، اس لیے آپ پر نظر نہ رکھیں، وہ آپ کو تو میں پٹا چکا ہوں۔ وجدان نے ایک آنکھ دباتے ہوئے شاہ سے کہا۔ وجدان تم نہیں سدھرو گے، تمہیں سدھارنے والی لانی پڑے گی مجھے، بی جان نے وجدان کے سر پر چپت لگاتے ہوئے کہا تو وجدان مسکرا دیا۔ خضر نے آتے ہی وجدان کو گلے لگایا اور مبارکباد دی، کیونکہ آج وجدان نے اپنے مقصد، اپنے انتقام کی طرف پہلا قدم بڑھایا تھا اور ان بے قصور لڑکیوں کی عزت کو بھی بچایا تھا جو آگے جا کر بکنے والی تھیں۔ پارٹی پورے جوش و خروش سے جاری تھی، ہر کوئی اپنی باتوں میں مصروف تھا، کوئی بہت خوش اور کوئی غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ بی جان کے ساتھ وجدان اور خضر باتیں کر رہے تھے جب وجدان کے پاس ایک لڑکا شرگوشی نما انداز میں وجدان سے کہا، سر آپ کو باس نے ہوٹل کے پیچھے بلایا ہے، جلدی۔ لڑکا نے اپنی بات کہی۔ ٹھیک ہے تم چلو میں آتا ہوں، وجدان نے اس لڑکے کو کہا تو وہ ہاں میں گردن ہلاتا چلا گیا۔ سوری ینگ لیڈی، مجھے تھوڑا ارجنٹ کام ہے، کیا آپ میرا تھوڑا انتظار کریں گی؟ میں بس ابھی آیا، وجدان نے مسکراتے ہوئے بی جان سے کہا تو بی جان نے گھور کر وجدان کو دیکھا، مگر بی جان نے کچھ کہنا چاہا جب وجدان پھر سے ان کی بات کاٹ کر بولا، اوہ بی جان ڈونٹ وری، بے فکر رہو یار، میں کسی لڑکی کے پاس نہیں جا رہا، آپ کیوں جیلس ہو رہی ہیں، میں تو بس دوسرے کام کے لیے جا رہا ہوں، بہت ارجنٹ ہے، وجدان نے شرارت سے کہا تو خضر بھی مسکرا دیا۔ میں گھر جانے کا بول رہی تھی وجدان، میں یہاں اور نہیں رک سکتی، تم کہاں کی بات کہاں لے کر جا رہے ہو، میں کیوں جیلس ہوں گی بھلا، بی جان نے خفگی سے کہا۔ اچھا تو یہ بات ہے، کوئی بات نہیں میری کیوٹی،
آپ کو ابھی گھر بھجوا دیتے ہیں، وجدان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خضر بھی جان کو ڈرائیور کے ساتھ گھر بھیج دو اور ہوٹل کے پیچھے آؤ، میں وہیں جا رہا ہوں اپنے کچھ خاص مہمان کو الوداع کہنے۔ وجدان نے سنجیدگی سے خضر کو کہا اور ہوٹل کے پیچھے چلا گیا، جہاں وجدان، ان کا دوست اور فیضان کا بھائی اکرام اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ہاں بولو، کیا کام ہے؟ کیوں بلایا مجھے یہاں؟ کہا تو ہے تمہارا کام ہو جائے گا، وجدان نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے وجدان، سارا سامان جل چکا ہے، اور وہ ساری لڑکیاں بھی پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی ہیں، وجدان کے دوست نے پریشانی سے کہا۔ او مائی گاڈ، یہ سب کیسے ہوا؟ وجدان نے حیرانگی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ اے چپ، کیا بکواس کر رہا ہے تو یہاں آ کر؟ میں تجھے بتاتا ہوں وہ سب ان لوگوں نے کیا کیا ہے، اکرام نے غصے سے کہا اور کار سے ایک لڑکی کو ہاتھ پکڑ کر باہر کھینچ کر لایا اور اسے وجدان کے قدموں میں پھینکا۔ یہ دیکھ، اسے پہچانتا ہے نا تو؟ اکرم نے طنزیہ انداز میں وجدان کو کہا۔ یہ لڑکی وہی تھی جسے خضر نے فیضان کو وہاں لانے کا کہا تھا جہاں سامان رکھا ہوا تھا۔ وجدان نے اس لڑکی کو اٹھایا، خضر کی طرف دیکھا تو خضر نے ہاں میں گردن ہلائی، یعنی جو وجدان سوچ رہا تھا وہی بالکل صحیح تھا۔ اکرم کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ سب وجدان نے کیا ہے۔ شانے خود کو بہت بڑا ہیرو سمجھتا ہے۔ تو سالے، تو نے ہمارا اتنا بڑا نقصان کیا اور میرے بھائی کو بھی مروا دیا، تجھے کیا لگا تھا مجھے کچھ نہیں پتہ چلے گا؟ یہ سب کس نے کروایا ہے؟ اکرم نے غصے سے کہا۔ تو بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے نا؟ بتا۔ اکرم نے گن نکال کر اس کے دوست کے سر پہ رکھا تھا۔ ماں، مجھے پتہ نہیں کیا ہوا کچھ بھی، وجدان کے دوست نے خوف سے لرزتے ہوئے کہا۔ آخر زندگی کس کو پیاری نہیں ہوتی؟ ابھی سالے نامرد کہیں کے، گندی نالی کے کیڑے، تو نے مجھے دھوکہ دیا، اکرم کو دھوکہ دیا؟ تجھ جیسے نامرد تو ایک باپ کے بھی نہیں ہوتے۔ اس سے پہلے اکرم اپنی غلاظت بھری زبان سے کچھ اور کہتا، وجدان نے ایک ہی لمحے میں اکرم کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اپنے بیگ سے کچھ سامان نکالی اور اسے اس کے سر پہ مارا، اور وہ چوٹ لگتے ہی وہ زمیں بوس ہو گیا تھا۔ چند سانسیں ابھی بھی اس کے پاس تھی۔ وجدان غصے سے اکرم کی طرف بڑھا۔ کیا کہا تو نے؟ نامرد، گندی نالی کا کیڑا، اور میں ایک باپ کا نہیں ہوں؟ یو بلڈی باسٹرڈ! تجھ جیسے لوگ گندی نالی کا کیڑا ہوتے ہیں جو اپنے ملک کو ہی تباہ کرنے میں اپنا پورا حصہ ملاتے ہیں اور معصوم لڑکیوں کو بیچتے ہیں۔ تم جیسوں کی تو اپنی بہنیں تم سے محفوظ نہیں ہوتی۔ نہ جانے کتنے بھائیوں اور باپ نے خودکشی کی ہوگی اپنے گھر کی عزت لوٹنے پر، کتنی لڑکیوں نے اپنی عزت کو کھویا ہوگا۔ تمہارا انجام یہی ہونا تھا، وجدان نے غصے سے ہنکارتے ہوئے کہا۔ اکرم بس ہونکوں کی طرح اسے سن رہا تھا۔ جاننا نہیں چاہے گا میں کون ہوں؟ وجدان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چل میں خود ہی بتا دیتا ہوں، وجدان نے قہقہہ لگاتے ہوئے کہا۔ تم سالار شاہ کو جانتے تھے نا؟ ہاں وہی جج سالار شاہ، وجدان نے تلخی سے کہا۔ تم اس کے بیٹے؟ اس سے آگے وہ کچھ کہتا، وجدان نے ایک زوردار لات اکرم کے سینے میں مار دی اور وہیں وہ اپنی زندگی ہار گیا۔ تمہیں تو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا؟ مجھے دیکھ لیا کہ کیا انجام کرتا ہوں میں اپنے خلاف جانے والوں کا اور اپنے دشمنوں کا، وجدان نے سنجیدگی سے اپنے دوست کو کہا تو اس نے ہاں میں گردن ہلا دی۔ یاد رکھنا وجدان شاہ، دوستی اور دشمنی پورے دل اور ایمانداری سے کرتا ہے۔ تم نے اگر میرے خلاف جانے کی یا بولنے کی کوشش بھی کی تو اگلی سانس نہیں لے پاؤ گے تم، وجدان نے غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں سے اپنے دوست کو دیکھتے ہوئے کہا۔ خضر، گاڑی نکالو۔ خضر
خضر: ان لڑکیوں نے کچھ کھایا ہوگا یا نہیں، میں ان کے پاس جا رہا ہوں، تم کھانے کا انتظام کرو۔ وجدان خضر کو کہتا اس کمرے تک آیا جہاں ان لڑکیوں کو رکھا گیا تھا۔ وجدان نے دروازہ کھولا اور چہرے پر مسکراہٹ سجائے کمرے میں داخل ہوا۔ وجدان کو دیکھتے ہی ساری لڑکیاں اس کے پاس آئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی ان لڑکیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنے مسیحا کو دیکھ کر جس نے آج ان کی عزت بچائی تھی۔ ارے لڑکیوں، رونا تو بند کرو، ورنہ تم لوگوں کو روتا دیکھ میں بھی رو دوں گا، وجدان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو وجدان کی بات سن کر سب مسکرا دیے، سب لڑکیاں مسکرا دیں اور اپنے آنسو صاف کیے۔ کل آپ سب کو آپ لوگوں کے گھر بحفاظت پہنچا دیا جائے گا، اب آپ لوگ بے فکر ہو کر رہو، وجدان نے مسکراتے ہوئے یقین دلایا۔ تو ایک لڑکی جو ان میں سے سب سے چھوٹی تھی وہ دوڑتے ہوئے وجدان کے گلے لگ گئی۔ بہت بہت شکریہ بھائی، اگر آپ آج نہ ہوتے تو ہمارا کیا ہوتا، اس لڑکی نے بڑھائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس لڑکی کا بھائی کہنا وجدان کو ماضی میں لے گیا تھا، جس سے اس کے زخم پھر سے تازہ ہو گئے، اور وہی خضر جو کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ بھائی کا لفظ سنتے ہی اس کی آنکھ سے بھی ایک موتی ٹوٹ کر اس کے گال پر گرا تھا، لیکن خود کو سنبھالتے ہوئے وہ آگے بڑھا اور وجدان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وجدان! خضر نے وجدان کو پکارا تو وہ اپنے تلخ ماضی سے باہر آیا۔ کھانا منگوا لیا ہے میں نے، بی جان کب سے کال پر کال کر رہی ہیں۔ چلو، خضر نے نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا کر کہا اور وجدان کو لے کر باہر چلا گیا۔ کالج شروع ہو چکے تھے، عبیرہ اب کالج جانا شروع کر چکی تھی۔ ابھی کلاسز لے کر عبیرہ اور فاطمہ گارڈن میں بیٹھے باتیں کر رہی تھیں جب ان کے پاس عائشہ آئی۔ ہیلو، کیسی ہو؟ عائشہ نے عبیرہ اور فاطمہ سے پوچھا۔ ایک دم خوش، تم سناؤ؟ عبیرہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، کیا میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ عائشہ نے شیریں آمیز لہجے میں کہا۔ جی بیٹھ جاؤ، اب کی بار، فاطمہ نے کہا۔ اجازت ملتے ہی عائشہ ان کے پاس گھاس پر بیٹھ گئی۔ میں نے سنا ہے کہ تم نے موبائل لیا ہے، عائشہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میرے بابا نے مجھے ٹاپ کرنے کی خوشی میں دلایا ہے، عبیرہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، میں چلتی ہوں، مجھے کچھ نوٹس لینے ہیں، فاطمہ نے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ تمہیں موبائل یوز کرنا آتا ہے؟ عائشہ نے شیریں آمیز لہجے میں پوچھا۔ نہیں یار، کبھی یوز ہی نہیں کیا تھا، اتنا بہت کم چلانا آتا ہے، عبیرہ نے اداسی سے کہا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، میں سکھا دوں؟ عائشہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں کیوں نہیں، عبیرہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا، تم نیٹ یوز کرتی ہو یا وائی فائی؟ عائشہ نے عبیرہ سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں یوز کرتی ابھی تو، عبیرہ نے شرمندگی سے کہا۔ اچھا، میرا نیٹ پیک بھی نہیں؟ تم ایک کام کرو، اپنے آس پڑوس میں جس کے پاس وائی فائی ہے اس سے کوڈ ڈلوا لو، میں تمہیں کچھ ایپس بتاتی ہوں، ڈاؤن لوڈز کر کے لے آنا، باقی کام میں کل بتا دوں گی، عائشہ نے پراسرار مسکراہٹ سے عبیرہ سے کہا۔ تو عبیرہ فوراً مان گئی۔ پھر عائشہ نے عبیرہ کو ایپس بتائے اور وہاں سے چلی گئی۔ عبیرہ اس کی چالاکی کو مدد سمجھ کر رہ گئی، اس بات سے انجان کہ اب اس کی زندگی بہت غلط موڑ پر مڑنے والی ہے۔ یار زری، ایک بات تو بتاؤ، عبیرہ نے رازدانہ انداز میں زرمینے سے پوچھا۔ جی آپو بولیں، کون سی بات پوچھنی ہے؟ لیکن اگر آپ نے میری چھپائی ہوئی چاکلیٹ کے بارے میں پوچھنا ہے تو سوری، اس معاملے میں گونگی ہوں، میں نہیں بتاؤں گی، زرمینا نے سنجیدگی سے کہا، کیونکہ وہ اپنی چاکلیٹس کسی کو دینا گناہ سمجھتی تھی، چاکلیٹ میں تو جیسے اس کی جان بستی تھی۔ توبہ ہے زری، ایک نمبر کی بکر عورت ہو تم، عبیرہ نے چڑھ کر کہا۔ او ہیلو، عورت کس کو بولا آپ نے؟ مس عبیرہ شاہ، کیا آپ کو میں عورت لگتی ہوں؟ حد ہی ہو گئی ہے اندھے پن کی، یہ دو آنکھیں اللہ نے دیکھنے کے لیے دی ہیں اور آپ ہیں کہ اس کا استعمال کرنا بھول گئی ہیں۔ زرمینا کو عبیرہ کی عورت کہی جانے والی بات پر تو جیسے غصہ ہی آ گیا تھا، اس لیے غصے سے بولی۔ اچھا میری ماں نہیں ہو تم عورت، تم تو ابھی ننھی سی منی سی بچی ہو جو ابھی بھی فیڈر پیتی ہو، تم تو عورت ہو ہی نہیں سکتی، عبیرہ نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ ہاں تو جب آپ کو پتہ ہے کہ میں ننھی سی بچی ہوں تو عورت کیوں کہا؟ آج کے بعد خیال رکھیے گا، زرمینا نے گردن اکڑاتے ہوئے کہا۔ اچھا بس ڈرامے باز نہ ہو تو مجھے میری بات کا جواب تو دو، عبیرہ نے اپنے مدعے پر آتے ہوئے کہا۔ جی بولیں نا، آپ کی ننھی سی منی سی بہن حاضر ہے آپ کی بات کا جواب دینے کے لیے، عبیرہ نے شرارت سے کہا۔
ज़रमीना अपनी नौटंकी बंद करो, अबीरा ने चिढ़ते हुए कहा। अच्छा कुछ नहीं बोलती, मैं आप पूछिए क्या पूछना है, ज़रमीना ने संजीदगी से कहा। तुम कुछ दिन पहले बता रही थी ना कि ये जो दुआ है ना वाईफाई लगाई है। अबीरा ने ज़रमीना को उसकी कही हुई बात कुछ दिन पहले की याद दिलाई। जी आपू लगवाई है, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं, कहीं आपने भी, ज़रमीना ने तफ्तीशी नज़रों से अबीरा को देखा। हाँ मैंने कोड डलवाना है, बिना नेट के मोबाइल मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पूरा पूरा दिन ऐसे ही एक कोने में पड़ा रहता है मेरा मासूम मोबाइल, कसम से कभी कभी तो ये मुझे तलाक याफ्ता मोबाइल लगता है, अबीरा ने शरारत से कहा। तौबा है अप्पा, आपू अल्लाह अल्लाह करें, तलाक का नाम नहीं लेते, ये बहुत बड़ा गुनाह होता है, इस नाम से तो सातों आसमान तक लरज़ जाते हैं, ज़रमीना ने अबीरा की मालूमात में इजाफ़ा करते हुए कहा। अच्छा अब मेरी दादी अम्मा नहीं बनो, अम्मी बाज़ार गई हैं, तुम घर का ख्याल रखो, मैं 10 मिनट में बस आ रही हूँ। मैं दुआ के घर से होकर आई, अबीरा ने दुपट्टा सही किया और ज़रमीना के कुछ कहने से पहले ही कमरे से निकल गई। ज़रमीना बस तासुब से सर हिलाती रह गई। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप, अबीरा ने दुआ के घर दाखिल होते ही मुस्कुराते हुए दुआ की अम्मी से पूछा। वालेकुम अस्सलाम अबीरा, बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो, और हाँ बहुत बहुत मुबारक हो, शाइस्ता बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं भी ठीक हूँ आंटी, वो बहुत बहुत शुक्रिया, अबीरा ने प्यार से कहा। अच्छा दुआ अपने कमरे में है तो मुझसे मिल लो, मुझे कुछ काम है, आयशा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा तो अबीरा उठने लगी और कमरे में चली गई। कैसी हो दुआ, बीरा ने कमरे में दाखिल होते हुए दुआ से पूछा, जो बहुत दिलचस्पी से टीवी देख रही थी। मैं ठीक हूँ, आओ बैठो टीवी देखो, क्या इंटरेस्टिंग ड्रामा चल रहा है, दुआ ने दिलचस्प नज़रें टीवी पर जमाते हुए कहा। अबीरा ने एक नज़र टीवी पर डाली जहां हीरो हीरोइन को गुंडों से बचा रहा था। यार दुआ मुझे नहीं देखना कोई ड्रामा, तुम मेरी बात सुनो, पहले ये बकवास बाद में देखना तुम, अबीरा ने गुस्से से कहा। अबीरा की बच्ची, बकवास न बोल, मेरे इतने अच्छे फेवरेट हीरो की एक्टिंग है, दुआ ने खफी से कहकर अपनी नज़रें दोबारा टीवी पर जमा दी। ओ मेरे खुदा, अच्छा मुझे अपनी वाईफाई का पासवर्ड बता दे जल्दी, अबीरा ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए अपने मतलब की बात कही। वाईफाई का पासवर्ड चाहिए तुम्हें, दुआ ने पूछा, क्योंकि आज तक अबीरा को दुआ ने कभी भी वाईफाई का नाम लेते हुए नहीं सुना था, इसलिए हैरानगी से पूछा। हाँ क्यों, तुमने कान में क्या रखा है जो एक बात बार में सुनाई नहीं देता, अबीरा ने झुंझला कर कहा। आई डोंट नो, दुआ ने अपनी नज़रों को दोबारा टीवी पर जमाते हुए कहा। बदतमीज़ एहसान फरामोश, तेरी हर पेपर में मैंने तेरी हेल्प की, और आज जब मैं तुझसे वाईफाई का गलती से पासवर्ड मांग रही हूँ तो कह रही हो आई डोंट नो, अबीरा ने गुस्से से दुआ की कमर पर मुक्का मारते हुए कहा। ओ अक्ल से पैदल, यार वाईफाई का पासवर्ड ही आई डोंट नो है, दुआ ने अपने कमर को सहलाते हुए कहा। हद होती है पागलपन की भी, पता नहीं कौन उल्लू वाईफाई का पासवर्ड आई डोंट नो रखता है, अबीरा ने दुआ को देखते हुए गुस्से से कहा। मैं रखती हूँ, दुआ ने आबरू झुकाकर कहा। इसमें कोई शक है भी नहीं कि तुम उल्लू और पागल हो। खैर पासवर्ड देने के लिए शुक्रिया, ये अबीरा अपनी बात पूरी करती दुआ के कमरे से बाहर निकल गई। दुआ ये सोचती रह गई कि अबीरा तारीफ करके गई है या तंज। विजदान और खिज़्र रात के दूसरे पहर एक सुनसान सी जगह पर मौजूद थे। आज विजदान के पुराने ज़ख्म फिर से ताज़ा हो चुके थे। वो तल्ख यादें जहाँ विजदान की ताज़ा हुई थी, वही खिज़्र का हाल भी विजदान से कम न था। उसे अपना घर, अपने माँ बाप और सबसे ज़्यादा अपनी गुड़िया, अपनी छोटी सी बहन बहुत याद आ रही थी। विजदान की आंखों में एकदम से कुछ याद आते ही वहशत उतर आई और वो ज़मीन पर घुटनों के बल बैठकर ज़ोर से चीखा था, और साथ ही आंखों से आंसू बहकर उसके गालों से होते हुए ज़मीन पर गिर रहे थे। विजदान के चीखने पर खिज़्र माजी से हाल में आया था और जल्दी से आगे बढ़कर उसने विजदान को थामा। नहीं विजदान, प्लीज़ मत रो, तुम रोओगे तो मेरा क्या होगा, तुमसे ही मुझे हिम्मत मिलती है, प्लीज़ मत रो, तुम्हारे आंसू दर्द दे रहे हैं मुझे,
میرے لیے چپ ہو جاؤ، خضر نے بڑھائی ہوئی آواز میں وجدان کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ عموماً تو ایسے الفاظ صرف ایک عورت اور مرد کے بیچ میں استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن یہاں ایک دوست اپنے دوست کو یہ الفاظ کہہ رہا تھا، کیونکہ باقی سب جھوٹ ہو سکتا ہے لیکن دوستی ایک ایسا خالص رشتہ ہوتا ہے جہاں ایک انسان دوسرے انسان کو اپنے عزیزوں سے بڑھ کر چاہتا ہے، اور خضر بھی وجدان کو بہت چاہتا تھا، اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ خون کا رشتہ نہیں تھا خضر کا وجدان کے ساتھ، لیکن محبت وہ خونی رشتوں سے زیادہ وجدان کو کرتا تھا۔ یار ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں سب کچھ ایک لمحے میں برباد ہو جاتا ہے؟ کیوں اللہ ایسا کرتا ہے؟ ہمیں اپنے گھر والوں سے دور کیوں کرتا ہے؟ مجھے دور کیا سو کیا، لیکن مجھے اتنا گہرا زخم دینے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں میری مردانگی، میری عزت پر اللہ نے میری اس طرح آزمائش لی کہ میں سوچتے ہوئے بھی کانپ جاتا ہوں، آنکھوں میں وحشت آ جاتی ہے، وجدان نے مرڑائی ہوئی آواز میں کہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شروع کر بیٹھا، جو ہو گیا اسے بدلا نہیں جا سکتا وجدان، ہمیں ہمت سے کام لیتے ہوئے آگے کا سوچنا ہوگا۔ ہم نے فیضان اور اکرم سے تو بدلہ لے لیا، لیکن دادا کو اس بات کی خبر نہیں لگنی چاہیے، کیونکہ وہ دونوں دادا کے خاص آدمی تھے۔ خضر نے وجدان کا ذہن دوسری طرف لانے کے لیے اہم بات کہی۔ میں نے انہیں کچھ کیا ہے، میں نے انہیں اس لیے کچھ کیا تھا کہ دادا کو کچھ پتہ چل جائے۔ اب اس کی موت کا فرشتہ آ چکا ہے اور بہت جلد وہ اس کی زندگی اس سے چھین لے گا، جس طرح اس نے مجھ سے میرے جینے کی وجہ چھینی تھی۔ وجدان نے غصے سے کہا، اگر فیضان اور اکرم ہماری زندگی میں نہ آتے تو آج میں بھی بہت خوش ہوتا، ان کی وجہ سے میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا خضر، اور تم بھی تو اس کی وجہ سے ہی اس حال تک پہنچے ہو، وجدان نے حقارت سے کہا۔ اب آگے کیا کرنا ہے؟ خضر نے وجدان سے پوچھا۔ اب تو مجھے جا کر اپنی پرنسس کو منانا ہے، ناراض بیٹھی ہوں گی مجھ سے، وجدان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تیری پرنسس سب سے الگ ہے، خضر نے شرارت سے کہا۔ کیوں نہیں؟ آخر بی جان ہے۔ بی جان ہے کس کی؟ میری، وجدان نے گردن اکڑا کر کہا۔ او ہیلو، اکیلی تیری نہیں ہے، میری بھی ہے، خضر نے وجدان کی کمر میں مکہ مارتے ہوئے کہا۔ اف، یہ ظالم لوگ مجھ معصوم کو مار ڈالیں گے، وجدان نے مصنوعی اداسی سے کہا۔ ہاں، پوری دنیا میں تجھ جیسا معصوم ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا، خضر نے مسکراہٹ دبائے سنجیدگی سے کہا۔ اسے میں تعریف سمجھوں یا طنز؟ وجدان نے آبرو اچکا کر پوچھا۔ تیری مرضی ہے، جو مرضی سمجھ لے، میرا کام تھا کہنا، میں نے بول دیا، خضر نے قہقہہ لگاتے ہوئے کہا، اور دونوں گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وجدان اور خضر نے ابھی شاہ ہاؤس میں قدم رکھا تھا، ہر طرف خاموشی تھی، ملازم اپنے اپنے کوارٹر چلے گئے تھے اور بی جان اپنے کمرے میں تھی۔ خضر تم جاؤ، جا کر آرام کرو، میں ذرا اپنی گرل فرینڈ کو منا کر آتا ہوں، وجدان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور بی جان کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وجدان نے آہستہ سے بی جان کے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر جھانک کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اسے لگا کہ بی جان سو رہی ہوں گی اور اسے جا کر بی جان کو اٹھا کر پیار سے منانا پڑے گا، مگر یہاں تو سب الٹ پلٹ تھا۔ بی جان جانماز پر بیٹھی دعائیں مانگ رہی تھیں اور ساتھ ہی آنکھوں سے آنسو ندی کی طرح بہہ رہے تھے۔ بی جان، وجدان نے بی جان کو پکارا۔ وجدان کی آواز سنتے ہی بی جان نے اپنے آنسو صاف کیے اور جانماز کو تہہ لگا کر وجدان کے پاس آئیں اور اس کے ماتھے کو پیار سے چوما۔ آگے تم کب سے انتظار کر رہی تھی، میں پتہ ہے کتنے بڑے خیالات آ رہے تھے میرے دل میں، تمہیں ذرا بھی خیال نہیں ہے میرا، بی جان نے بڑھائی ہوئی آواز میں کہا۔ بی جان، وجدان نے محبت سے بی جان کو پکارا اور بی جان کے گلے لگ گیا۔ بی جان، کیا اپنی سگی ماں کے علاوہ بھی کوئی کسی سے اتنا پیار کر سکتا ہے جتنا ایک ماں اپنے بچے سے کرتی ہے، وجدان نے حیرت سے پوچھا۔ وجدان، بی جان نے وجدان کو خود سے الگ کر کے پیار سے پکارا۔ میری جان، ماں تو ماں ہوتی ہے، پھر چاہے وہ سگی ہو یا سوتیلی ہو، یا محض اس نے کسی کے لیے خود کو ماں بنایا ہو، یا بھلے میری اولاد نہیں ہو لیکن اولاد سے بڑھ کر میرے لیے اہمیت رکھتے ہو تم، بی جان نے مسکراتے ہوئے خلوص سے کہا۔
آئی لو یو بیجان. سچ میں میری سگی ماں بھی مجھ سے اتنی محبت نہیں کرتی تھی جتنی آپ کرتی ہیں. آپ اللہ کا ایک خاص تحفہ ہو میرے لیے جو اللہ نے صرف مجھے دیا ہے. بیجان نے مسکراتے ہوئے کہا. بس زیادہ مکھن نہ لگاؤ مجھے، میں ناراض ہوں تم سے. بیجان کو اپنی ناراضگی یاد آئی تو منہ پھلا کر وجدان کو یاد دلایا. اوہو میری کیوٹ سی بیجان، آپ ناراض ہوں گی اپنے وجدان سے. وجدان نے پیار سے بیجان کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے کہا. ہاں ہوں، مگر وجدان نے منہ دوسری طرف پھیرتے ہوئے کہا. آخر اس ناراضگی سے انہیں اپنا فائدہ بھی تو نکلوانا تھا. اچھا بتائیں کیسے مانیں گی آپ وجدان. ان کی چالاکی سمجھ تو گیا تھا، اس لیے ہار مانتے ہوئے ان کی ڈیمانڈ جاننی چاہیے کیونکہ وہ بیجان کی ناراضگی کو ایک سیکنڈ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا. میں ایک شرط پر مانوں گی. بیجان نے سنجیدگی کا لبادہ اوڑھتے ہوئے کہا. جی بتائیں اپنی شرط. خادم حاضر ہے آپ کی خدمت میں. وجدان نے سر کو خم کرتے ہوئے پیار سے کہا. دیکھ لو، سوچ لو، بعد میں مکرنا نہیں. بیجان نے وارننگ دینے والے انداز میں شہادت کی انگلی وجدان کی طرف کرتے ہوئے کہا. وجدان بیجان کے انداز پر مسکرائے بنا نہ رہ سکا، اس لیے مسکراتے ہوئے گردن کو نو میں ہلایا. تم مجھے کل گلاب جامن کھلاؤ گے، وہ بھی 5. بیجان. وجدان نے حیرت سے بیجان کو پکارا. کیا ہوا، زیادہ ہے؟ بیجان نے پریشانی سے پوچھا. نہیں، میں تو کہتا ہوں آپ کو 2 گلاب جامن لا کر دیتا ہوں، آرام سے کھاتی رہنا. وجدان نے بیجان سے کہا تو بیجان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی. کیا سچ میں؟ بیجان نے پرجوش ہوتے ہوئے وجدان سے پوچھا. حد کرتی ہیں آپ بیجان، آپ کو پتہ ہے کہ آپ شوگر کی مریضہ ہیں، پھر بھی آپ کو گلاب جامن کھانے ہیں. وجدان نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا کیونکہ وجدان کی بات سن کر بیجان کا منہ بن گیا تھا جسے وجدان کو ہنسی آ رہی تھی. اچھا آپ منہ نہ بنائیں، میں کل آپ کو صرف 2 گلاب جامن لا کر دوں گا. وجدان نے مسکراتے ہوئے کہا. تو بیجان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. 2 ہی صحیح، گلاب جامن تو مل رہے تھے نا، اس لیے بیجان نے فوراً حامی بھر لی. اچھا اب آپ سو جائیں، میں بھی چلتا ہوں. وجدان مسکراتے ہوئے کہتا کمرے سے نکل گیا اور بیجان بھی سونے کی غرض سے بیڈ پر لیٹ گئیں. السلام علیکم عبیرہ. عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا. وعلیکم السلام، عبیرہ نے جواباً مسکرا کر کہا. کچھ دیر خیر خیریت معلوم کرنے کے بعد عائشہ اپنے مدعے پر آئی. اچھا میں نے جو ایپس بتائی تھی وہ تم نے ڈاؤن لوڈ کر لی؟ عائشہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا. ہاں کر لی. یہ دیکھو. عبیرہ نے بیگ سے موبائل نکال کر عائشہ کے سامنے کرتے ہوئے کہا. گڈ. عائشہ نے شریں آمیز لہجے میں کہا. اب یہ بتاؤ انہیں استعمال کیسے کرتے ہیں؟ عبیرہ نے تجسس سے پوچھا. پھر عائشہ نے ہر ایک ایپ کے بارے میں اسے سمجھایا. جب ایک ایپ کی طرف عبیرہ نے اشارہ کیا، پوچھا یہ کیسے چلتا ہے اور اس میں کیا ہے؟ یہ اس کو تو فیس بک کہتے ہیں. اس میں تم آئی ڈی بنا لو اور پھر اس میں شاعریاں، لطیفے اور نہ جانے کیا کیا آتا ہے. ٹائم پاس کرنے کا بہت اچھا طریقہ ہے. اور یہ عائشہ نے مسکراتے ہوئے عبیرہ سے کہا. او اچھا، مطلب اس میں ہر قسم کی شاعریاں ہوتی ہیں؟ عبیرہ نے خوشی سے پوچھا کیونکہ عبیرہ کو شاعریاں بہت پسند تھیں اور عائشہ یہ بات جانتی تھی، اس لیے اس نے عبیرہ کی کمزوری پر وار کرتے ہوئے اسے فیس بک کا بتایا تھا. کہتے ہیں انسان کی اپنی کمزوری اور طاقت کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتانا چاہیے، بھلے وہ طاقت یا کمزوری کوئی بات ہو یا کوئی انسان، کیونکہ ہمارے دشمن ہماری کمزوری اور طاقت کو ڈھونڈتے ہیں اور پتہ لگتے ہی وہ اس پر وار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں. اور عبیرہ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. عبیرہ کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عائشہ نے اسے ایسی دلدل میں دھکیلا تھا جس کے بارے میں اسے کچھ علم نہ تھا، کیونکہ عائشہ نے اسے صرف فائدے بتائے تھے، نقصان نہیں. اگر کوئی چیز ہمیں فائدہ دیتی ہے تو وہ چیز نقصان بھی پہنچا سکتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے انسان کو اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنی چاہیے. لیکن عبیرہ نے ایسا کچھ نہیں سوچا. وہ کہتے ہیں نا کہ برا وقت بتا کر نہیں آتا. عبیرہ پر بھی برا وقت بتا کر نہیں آ رہا تھا، دبے پاؤں آہستہ آہستہ آ رہا تھا. اس برے وقت نے عبیرہ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر ڈالا تھا. عبیرہ اس سب سے انجان اپنی خوشی میں خوش تھی. اسے اندازہ تک نہیں تھا کہ اب جو ہونے والا ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والوں کو کہاں سے کہاں تک لے جائے گا. عائشہ نے عبیرہ کو اپنی آئی ڈی بنانے سکھائی تھی اور اب عبیرہ کے پاس بھی فیس بک آئی ڈی جس کا نام عائشہ کے بتانے پر عبیرہ نے پاپا کی شہزادی لکھا تھا. تھینک یو عائشہ، تم سچ میں بہت اچھی ہو.
میری مدد کرنے کے لیے شکریہ۔ ابیرا نے عائشہ کے گلے لگتے ہوئے خوشی سے کہا۔ میں سچ میں بہت اچھی ہوں ڈیئر ابیرا، بس اب میرا اچھا پن دیکھنا تم کہ میرا اچھا پن تمہیں کہاں لے کر جائے گا۔ عائشہ ابیرا کو خود سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ ابیرا اپنی خوشی میں اس قدر کھو چکی تھی کہ اس نے عائشہ کی بات کا مطلب سمجھنے تک کی زحمت نہیں کی۔ یہاں پر افضل صاحب سے بہت بڑی غلطی ہو چکی تھی، وہ یہ کہ افضل صاحب نے ابیرا کو موبائل تو دے دیا مگر اس کا استعمال نہیں بتایا۔ یہ نہیں بتایا کہ جہاں موبائل ہمارے لیے ایک رحمت کی طرح ہے وہیں وہ ہمارے لیے زحمت کا باعث بھی بنتا ہے۔ موبائل یوز کرنا ضروری ہے کیونکہ آج کے دور میں کہ یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے، مگر اس کے فائدے اور نقصان بھی بتانے چاہیے تھے۔ بچہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، اسے ہر اچھے برے کا بتانا پڑتا ہے۔ افضل صاحب بھلے اپنی بیٹیوں پر یقین کرتے تھے اور کرنا بھی چاہیے، لیکن وہ یہ بات بھول گئے تھے کہ ان کی بیٹی جوان ہے، خون گرم ہے، اسے کوئی بھی جھوٹی محبت کا جھانسا دے کر پھنسا سکتا ہے۔ آخر تھی تو وہ لڑکی ہی نہ، دل موم تھا، اوپر سے جوانی کا جوش، اور ایک اور عنایت کہ وہ معصوم تھی، اسے دنیا داری کا کوئی علم نہ تھا۔ اب یہ تو وقت ہی بتاتا کہ افضل صاحب کی غلطی اور ابیرا کی معصومیت کا کیا نتیجہ نکلنا تھا۔ ابیرا کا اب معمول ہو چکا تھا کالج سے آنے کے بعد کمرے میں بند ہو کر گھنٹوں فیس بک چلانا۔ ارے زری بیٹا دیکھو تو صحیح، آج کل یہ ابیرا کہاں گم رہتی ہے، دکھائی ہی نہیں دیتی ہے آج کل۔ یہ افضل صاحب نے زرمینہ کو کہا۔ جی آپ کو بلا کر لاتی ہوں میں اسے، زرمینہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور ابیرا کو بلانے چلی گئی۔ جی ابو بلا کر لاتی ہوں میں اسے، زرمینہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور ابیرا کو بلانے چلی گئی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپو کیا کر رہی ہیں آپ؟ ابیرا جو کسی سے چیٹنگ کرنے میں مگن تھی، زرمینہ کے بلانے پر بوکھلا گئی اور موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر بیڈ پر گر گیا۔ دھیان سے آپ کیا ہو گیا ہے؟ آپ تو ایسے ریئیکٹ کر رہی ہیں جیسے نہ جانے کون سی جنگ عظیم پر جانے کے لیے آپ کو چنا ہو، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ کو سب سے آگے پہلے مرنے کے لیے کہہ دیا ہو۔ زرمینہ نے اس کے بوکھلائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر چوٹ کرتے ہوئے کہا۔ آخر میں بات مذاق سے کہا، اپنی بات پوری کر کے خود ہی قہقہہ لگانے لگی۔ ابیرا کو پہلے تو اس کے اس طرح بولنے پر غصہ آیا، پھر اسے پاگلوں کی طرح ہنستے ہوئے دیکھ کر اس کے پاس آئی۔ زری میری جان تم ٹھیک تو ہو؟ ابیرا نے زرمینہ کی گردن اور پیشانی پر ہاتھ رکھ کر چیک کرتے ہوئے حیرانگی سے کہا۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کو کیوں، کیا ہوا؟ زرمینہ نے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، تم پاگلوں کی طرح دہاڑے مار مار کر ہنس رہی تھی نا، اس لیے مجھے لگا کہ تمہیں کوئی دورہ شورہ تو نہیں پڑ گیا۔ ابیرا نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ ابو، زرمینہ نے چڑ کر کہا۔ ویسے آپس کی بات ہے زری، ابیرا نے رازدارانہ انداز میں زرمینہ کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ کیا ابو؟ لوگ دھاڑے مار مار کر روتے ہیں اور تم دھاڑے مار مار کر ہنستی ہو، کیا بات ہے؟ ابیرا نے کہکہا لگاتے ہوئے زرمینہ کا مذاق اڑایا اور فوراً نیچے بھاگ گئی، کیونکہ ابیرا کی بات کو سنتے ہی زرمینہ کو غصہ آ گیا تھا۔ تو فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ فرینڈز، کیسی لگی آج کی ناول کی یہ پارٹس؟ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹس کیجئے، اور پلیز آگے جانے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، کیونکہ یہ ناول بہت ہی اچھی اور پیاری ہونے والی ہے۔ اس میں بہت سارے سسپینس چھپے ہوئے ہیں، بہت ساری راز ہے جو ابھی آنے باقی ہیں۔ تو کل بھی آپ کو ملے گی یہ ناول، اور ہاں، ناول کا نام میں بعد میں بتاؤں گی۔ اور یہ ناول ایک بہت ہی پیاری سی رائٹر کی لکھی ہوئی ہے، اور آپ کو یہ ناول بہت پسند آئے گی۔ تھینک یو اینڈ تھینکس فار واچنگ۔ فرینڈز، ایک ریکویسٹ ہے، اگر اچھی لگی تو لائک، شیئر اینڈ کمنٹس ضرور کیجیے گا، اور جو لوگ نئے ہیں وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ اس کی نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ تھینک یو اینڈ تھینکس فار واچنگ۔ انشاءاللہ ملتی ہوں کل اسی وقت اسی ٹائم، اور انشاءاللہ آپ بھی میرا ویٹ ضرور کریں گی۔ تھینکس، شکریہ۔